अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टोरीज टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं दिलो दिमाग को मबहूर और अकल को हैरान करती अपनी नौयत की अछूती कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमर रेहान, थर्ड ईयर का स्टूडेंट। और पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी हिना और सलमा से थी। इसकी वजह शायद ये भी थी कि तीनों का गांव एक ही था। तीनों ही गरीब थे और आला तालीम के लिए 4-5 घंटे का पैदल लंबा सफ़र करके आते और जाते थे। तीनों की क्लास और शौक भी एक ही थे। शहर आने और वापस गांव जाने में हमें जितना वक्त लगता था, इसमें हम अपनी क्लास और टॉपिक डिस्कस कर लेते थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। घर तक पहुंचते पहुंचते अक्सर मगरिब हो जाती थी। अपने 4 घंटे के सफ़र को हमने इस जंगल के ज़रिए 3 घंटे का बना लिया था। ये ज़बरदस्त शॉर्टकट था। इस जंगल को लोग आज से भी जंगल कहते थे, लेकिन हमने इस जंगल में ऐसी कोई बात नहीं देखी थी और ना ही हमें डर लगता था। एक दिन हम यूं ही मामूल के मुताबिक शहर से अपनी अपनी किताबें और बस्ता लिए वापस घर जा रहे थे कि जंगल तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा छा गया। हमने अपने अपने फ़ोन टॉर्च ऑन किए और मज़े से बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे कि अचानक एक सुर्ख रंग के लिबास में मौजूद औरत की झलक मुझे नजर आई। मैंने इसे अपना वहम समझा। हिना और सलमा को कुछ नहीं बताया क्योंकि खामखा वो डर जाती। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वही औरत सुर्ख लिबास में मलबूस एक बार फिर वाज़े अंदाज में हम तीनों के सामने से गुजरी। इस वीरान जंगल से रोज़ गुजरते हुए हमें साल से ज़्यादा हो चुका था और इस दौरान हमने यहाँ कोई ज़ीरू को ना देखा था। ऐसे में किसी औरत का, और वो भी अंधेरे के बाद, नजर आना ताज्जुब खेज था। मैं औरत की तरफ लपका कि उसे देख सकूं और पूछ सकूं, लेकिन मेरे करीब पहुंचते ही वो औरत एक तरफ भागी और हमारी नज़रों से गायब हो गई। मुझे आगे बढ़ता देखकर सलमा ने फौरन आवाज़ लगाई, उमर, वापस आ जाओ। सलमा की आवाज़ सुनकर मैं वापस मुड़ा और करीब आया। पता नहीं कौन थी, मेरे पास जाते ही गायब हो गई। मैंने उलझन के आलम में दोनों को देखते हुए कहा, तो हिना फौरन बोली, छोड़ो इसको, जो भी थी, हमें क्या। हाँ चलो, अब हमें जल्दी चलना चाहिए, दोनों ने कहा। अच्छा चलो। मैंने ज़्यादा बहस करना मुनासिब न समझा और हम घर की तरफ चल दिए। अगले दिन हिना और सलमा ने यूनिवर्सिटी से हाफ डे लिया और जल्दी घर चली गईं। लेकिन मेरी अहम क्लासेस थी, तो मैं हाफ डे ना ले सका। आज मेरे दिल में आया कि जंगल से गुजरूं। अक्सर जब मैं अकेला होता था तो जंगल के बजाय लंबा रास्ता इस्तेमाल करता था, लेकिन मेरी तबीयत शायद कुछ ख़राब हो रही थी। लंबे रास्ते का सोच के ही मुझे कोफ्त होने लगी। जंगल से गुजरने का फैसला करके मैं जंगल में दाखिल हुआ और तकरीबन 15 मिनट के सफ़र के बाद मुझे एक बहुत खौफनाक चीख सुनाई दी। मैंने चारों तरफ चीख का मरकज़ ढूंढा, लेकिन फिर आवाज़ निदाड़। फिर अपने ध्यान में आगे बढ़ा। थोड़ा सा ही चला था कि वही लाल रंग के लिबास में मलबूस औरत मेरे सामने आई। तो मैं उसे देखकर थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ा कि कहीं वो आज भी ना भाग जाए। जिस जगह वो औरत खड़ी थी, मेरे वहाँ पहुँचते ही वो जगह फिर खाली हो गई। कहाँ गई है? मैंने मोबाइल टॉर्च से इधर उधर देखते हुए खुद से सवाल किया। फिर मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो मैं तेज़ी से पलटा। लेकिन इस बार पलटने से मेरे जितने हवास काम कर रहे थे, सबके तोते उड़ गए। मैंने बेहद हैरानी के आलम में आंखें फाड़ कर सामने देखा। मेरे सामने अपने गंदे लंबे बाल, बिखरे सुर्ख अंगारा आंखें लिए, मुंह में ऊपर वाले सारे दांत बाहर निकाले खड़ी थी। इसके दांत इसकी ठोड़ी तक आए हुए थे और इसके बाल इसके पाँव को छू रहे थे। जिस्म का सारा रंग काला और कीचड़ जैसा था। इस वीरान जंगल में इसको अपने सामने देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में था। अब्बू मेरे सिरहाने बैठे थे, जबकि हिना और सलमा भी मुझे पास खड़ी नजर आईं। बाहर से आती रोशनी सुबह होने का ऐलान कर रही थी। तुम्हें मना किया था ना कि जंगल आसेबी है, वहां से मत आना जाना। मेरी आंख खुलते ही अब्बू ने मुझे डांटा। अब्बू को अपने पास देखकर मैं इनके गले से लग गया। कितनी देर मैं इनके गले से लगा रहा, मुझे अपना जिंदा होने का यकीन ही नहीं आ रहा था। अब्बू ने मजीद नहीं डांटा। मैं पीछे हटते हुए बोला, अम्मी कहाँ हैं? मैंने पूछा।
ابو کی آواز آئی۔ وہ تمہاری خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں شام کی۔ اچھا ہوا جو گھر پر نہیں تھیں، ورنہ تمہاری حالت دیکھ کر اس کا کلیجہ باہر آ جانا تھا۔ ابو بیڈ سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے تو میں نے ہنا اور سلمیٰ کو مخاطب کیا۔ میں تو جنگل میں تھا، یہاں کیسے آیا؟ جب رات 9 بجے تک تم واپس نہیں آئے تو انکل کو تمہاری فکر ہونے لگی۔ وہ پہلے سلمیٰ کے گھر گئے اور پھر اس کے ابو کو ساتھ لے کر میرے گھر آئے، ہنا نے جواب دیا۔ تمہارے ابو جب گھر آئے تھے تو میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہم جنگل میں سے آ رہے تھے، اس لیے وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے میرے ابو کو ساتھ لے کر ہنا کے گھر گئے کہ تینوں تمہیں دیکھنے جنگل جا سکیں۔ سلمیٰ نے فوراً تفصیل سے جواب دیا۔ پھر سلمیٰ کے اور میرے ابو تمہارے ابو کے ساتھ گاؤں کے مؤذن کو لے کر جنگل گئے تو تم وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ملے، پھر وہ تمہیں اٹھا کر واپس لے آئے۔ ہنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ابو کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ہلدی والا دودھ تھا۔ ابو کو دیکھ کر مجھے ان پر بہت پیار آیا۔ پہلی بار یہ مجھے دنیا میں لانے کا سبب بنے اور کل رات انہوں نے پھر مجھے نئی زندگی دی۔ واقعی والدین موت کے آگے بھی ڈھال بن جاتے ہیں اولاد کے لیے۔ ابو نے مجھے دودھ پلایا ہلدی والا اور 100 نصیحتیں کر کے ہنا اور سلمیٰ کے ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ کل رات کے واقعے کے بعد میں خود بھی بہت ڈر گیا تھا۔ اپنی زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی؟ زندگی ہوئی تو لمبے راستے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر زندگی نہ رہی تو چھوٹے راستے بھی کسی کام کے نہ رہیں گے۔ ہم نے شارٹ کٹ والے راستے کو چھوڑ دیا اور لمبے راستے سے یونیورسٹی گئے۔ خدا کا شکر کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن رات ہوئی تو مجھے پھر سے اسی لال سوٹ والی چڑیل کی جھلک اپنے کمرے میں نظر آئی۔ غرض کہ ساری رات اس نے مجھے تنگ کیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ میں نے اس بات کو اپنا خواب سمجھ کر کسی سے کچھ نہ کہا اور سارا دن یونیورسٹی میں بھی چپ چپ رہا۔ ہنا اور سلمیٰ نے میری خاموشی کا سبب پوچھا، لیکن میں طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر کے ٹال گیا۔ رات ہوئی تو پھر سے وہی لال لباس والی عورت مجھے اپنے کمرے میں نظر آئی۔ اس بار وہ لال پھٹے پرانے لباس میں اپنے اصل روپ میں تھی۔ وہ میری طرف بڑھی۔ جیسے اس کے ہاتھ میرے گلے تک آئے، میں نے ایک بھرپور چیخ ماری اور ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس بار آنکھ کھلی تو امی میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں اور ابو کسی بزرگ کو لے کر کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ شاہ صاحب، یہ ہے میرا وہ بیٹا جو اس جنگل سے گزرا تھا۔ بہت بہادر ہے، لیکن جب سے جنگل سے گزرا ہے بہت بری حالت ہو چکی ہے اس کی۔ ابو نے پریشانی کے عالم میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بزرگ چپ چاپ میری طرف بڑھے اور میرے ماتھے اور سر کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پھر بزرگ نے مجھ پر دم کیا اور ایک تعویذ میری کلائی پر باندھ دیا۔ کچھ بھی ہو، اگلے منگل تک اس تعویذ کو کسی بھی حالت میں خود سے الگ نہ کرنا، بزرگ نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا اور اپنی کلائی پر بندھے تعویذ کو دیکھنے لگا۔ میری باقی کی رات بہت آرام اور سکون سے گزری، لیکن اگلے دن ہی صبح صبح یہ خبر ملی کہ بابا عظمت وفات پا چکے ہیں۔ یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میری کلائی پر باندھی تھی۔ صدمہ سب کو تھا، لیکن ابو کو کچھ زیادہ ہی تھا۔ حال میرا بھی کچھ الگ نہ تھا، ڈر تو میں بھی بہت گیا تھا۔ میں نے اس تعویذ کو ایک اور گرہ لگا دی کہ کہیں غفلت میں وہ میرے ہاتھ سے نہ گر جائے۔ شام کو جب ہم تینوں یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے تو ہم تینوں کو ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی ہم پر کھل کر ہنس رہا تھا۔ ہم نے آواز کا تعاقب کیا تو وہ دور جنگل میں سڑک کے کنارے وہی سرخ لباس والی عورت کھڑی ہم پر ہنس رہی تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا کہ میری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اور پھر ہمارے بزرگ کی جان لے لی۔ میں اس کی طرف بڑا ہی تھا کہ وہ غائب ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی میں جنگل کے اندر آؤں، لیکن ہنا اور سلمیٰ نے مجھے بازو سے پکڑا اور لے کر گھر آ گئیں۔ آج کی رات خیر و عافیت سے گزری تو جمعرات کا دن آیا۔ میں ہر جمعرات کو اپنے دادا کی قبر پر جاتا تھا ضرور۔ وہاں پانی کا چھڑکاؤ کرتا اور تازہ پھول ڈالتا، فاتحہ پڑھ کر آتا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق ایسا کر کے میں نے خدا سے ان کے لیے دعا مانگی اور وہیں سے سیدھا یونیورسٹی چلا گیا۔ سارا دن کوئی واقعہ نہ ہوا۔ آج میرا دل بھی نہیں گھبرایا، ایک الگ سا سکون تھا جو رگوں پہ میں بسا ہوا تھا۔ رات ہوئی تو مجھے خلاف معمول جلد ہی نیند آ گئی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، ذہن جانے کن فضاؤں کی سیر کر رہا تھا۔ میں نے خود کو ہوا میں مطلق پایا۔ تھوڑا سا آگے جا کے مجھے قبرستان میں ہلچل نظر آئی۔ میں ہوا میں مطلق ہی اس کی جانب بڑھا۔ بہت ساری روحیں بین کر رہی تھیں۔
کچھ روحیں غصے سے پیچ اور تاب کھا رہی تھیں اور کچھ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے بس سامنے کا دل دہلانے والا منظر دیکھ رہی تھیں۔ عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان سب مکس ہی تھے۔ 50 کے قریب لوگ ایک ہجوم میں کھڑے تھے اور سب کے چہرے ایک ہی طرف تھے۔ ہو کیا رہا ہے وہاں؟ میں خود سے ہم کلامی کرتا ہوا عالم تجسس میں آہستہ آہستہ نیچے ہوتا ہوا قبرستان کے بالکل قریب گیا۔ زمین سے صرف آدھے فٹ ہی اونچا تھا میں۔ سب کے حیران، پریشان، غمزدہ چہروں سے نظر ہٹا کے میں نے اسی جانب دیکھا جہاں سب دیکھ رہے تھے۔ حیرت کی انتہا تو میری بھی نہ رہی۔ سامنے ایک چڑیل نما بھیانک بلا قبروں میں سے ایک ایک کر کے مردے نکال کر ان کی گردنیں، بازو، سینہ بھبوڑ بھبوڑ کر کھا رہی تھی۔ میری سٹی گم ہو گئی اور ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بیٹا، کسی کے پکارنے پر میں ہوش میں آیا تو آواز کی سمت دیکھا۔ میرے دادا ابو آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ دادا ابو، میرے لبوں نے سرگوشی کی۔ دادا نے مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر روندی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، یہ جہنمی چڑیل ایک ہندو کی غلام ہے اور اسی کے کہنے پر یہ لوگوں کے پاک جسموں کی بے حرمتی اسی طرح کر رہی ہے۔ یہ ہر روز یہاں آتی ہے، مردے نکال کر ان کا یہی حشر کرتی ہے۔ اسے روک لو بیٹا، ختم کر دو اسے، بچا لو ہم سب کو۔ مگر دادا، میں کیسے؟ میرے منہ سے گھبراہٹ کے عالم میں نکلا۔ بیٹا، تم اس کا صفایا کر سکتے ہو۔ کچھ دیر کے بعد میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ دادا ابو کا چہرہ اور ہلتے لب میرے تصور پر اب بھی موجود تھے۔ مجھے دادا ابو کی آواز اور ایک ایک بات بخوبی یاد تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر اپنے پنجے گاڑتا جا رہا تھا۔ ایک دوست کے گھر جانے کا اور رات اسی کے ساتھ گزارنے کا کہہ کر میں شام کو ہی گھر سے نکل گیا۔ اپنے سب دوستوں سے ملا، ان کے ساتھ وقت گزارا اور سب کے گلے لگ کر خدا جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ سب دوستوں نے اس الگ رویے کی وجہ پوچھی لیکن یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بس دل کر رہا تھا تم لوگوں کے گلے لگنے کا۔ یہ کہیں جا تو نہیں رہا؟ ایک دوست نے اندازہ لگایا۔ فکر نہ کر، اسے اکیلا نہیں جانے دیں گے۔ دوسرا دوست کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا۔ ہمیں چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ ایک نے مان سے کہا۔ میں سب کو ہی دیکھ کر دل سے مسکرایا اور رات 11 بجے ان سب سے جدا ہو کر گھر کی راہ لی۔ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں تقریباً 15 منٹ گھر کو دیکھتا رہا اور ہلکا سا مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ اس زندگی کا کیا ہے، آنی جانی ہے، لیکن اگر موجودہ وقت میں مرنے کے بعد بھی سکون نہ آئے تو کیا فائدہ موت کا؟ زندہ لوگوں کو تو بہت سو نے بچایا ہوگا، لیکن میں شاید دنیا کا پہلا انسان تھا جو مرے ہوئے لوگوں کو بچانے جا رہا تھا۔ قبرستان کے گیٹ کے پاس پہنچ کر ایک پل کے لیے تو میرے حوصلے ڈگمگائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ قبرستان میں ہر سو اندھیرا تھا، گپ اندھیرا، لیکن خواب میں سارا راستہ میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے آرام سے آگے بڑھا۔ رات کے 11:45 بجے سنسان اور ویران قبرستان میں میرے دھڑکتے دل کی آواز بھی ایک عجیب سا خوف اور دماغ پر طاری کر رہی تھی۔ رگوں میں خون بہت تیزی سے گردش کر رہا تھا، لیکن میں آگے بڑھتا گیا۔ سارا قبرستان صرف جھاڑیوں، قبروں اور درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں اسی جگہ پہنچ چکا تھا جہاں رات کو میں نے خواب میں بہت سے لوگ کھڑے روتے دیکھے تھے۔ اس وقت وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ شاید کوئی روح ہو یہاں، لیکن وہ میری انسانی آنکھ کی گرفت میں نہیں تھی۔ جن قبروں سے میں نے اس چڑیل کو مردے نکال کر کھاتے دیکھا تھا، ان میں شگاف پڑے ہوئے تھے۔ اس سناٹے میں میرے کانوں میں کسی کی ہڈی چبانے کی آواز پڑی تو میں نے فوراً بائیں جانب دیکھا۔ وہ چڑیل مزے سے ایک مردہ جسم ہاتھ میں پکڑے اس کا کاندھا چبا رہی تھی۔ یہ وہی لال لباس والی چڑیل تھی۔ اوئے بدبخت چڑیل، میں نے اسے للکارا۔ یہی کرنا تھا مجھے، میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ اس چڑیل نے فوراً میری طرف دیکھا۔ یہ تو کیا مردوں کے پیچھے پڑی ہے؟ مجھے دیکھ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا مردہ وجود ایک طرف اچھالا اور میری طرف بڑھی۔ تجھ پر تو بہت دنوں سے میری نظر ہے، لیکن تعویذ نے تجھے بچایا ہوا ہے۔ اس کے خون سے بھرے ہاتھ نیچے لٹک رہے تھے، منہ اور ناک پر خون لگا ہوا تھا۔ اس تعویذ کی بات کر رہی ہے، یہ لے۔ میں نے اس کے سامنے تعویذ اتار کر ایک طرف رکھ دیا تو وہ مکرو مسکراہٹ لیے میری طرف بڑھتے ہوئے بولی، لگتا ہے میرا نوالا بننے کا زیادہ ہی شوق چڑھایا ہے۔ چل اچھا ہے، بہت دن ہو گئے مجھے تازہ خون پیے ہوئے۔ اس نے اپنے بڑے بڑے ہاتھ میری جانب بڑھائے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کر کے
خود کو اس کے اور قریب کر دیا۔ اس نے میری پسلیوں کے دائیں بائیں سے مجھے پکڑا اور ہوا میں اٹھاتے ہوئے قریب کیا۔ یہی موقع تھا میرے پاس۔ جیسے اس نے مجھے اپنے قریب کیا، میں نے فوراً اس کی گردن پکڑی اور دونوں ہاتھوں سے پھرتی دکھائی۔ کمر کے پیچھے اڑسی ہوئی چھری نکالی اور اس کی لمبی چٹیا پر زور لگا کر پھیر دی۔ جیسے اس کی لمبی چوٹی اس کے سر سے الگ ہوئی، پورا قبرستان اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس نے مجھے چھوڑا اور خود درد سے کلبلانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ مجھے میرے ہاتھ پر تپش کا شدید احساس ہوا تو نظر نیچے کی۔ میرے ہاتھ میں موجود اس کی چوٹی بھی آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ میں نے آگ کے ڈر سے فوراً چوٹی بھی اس جلتی ہوئی چڑیل کی جانب اچھال دی۔ بس کچھ ہی سیکنڈ کا کھیل تھا۔ چند پل کے لیے قبرستان روشن ہوا تھا اور پھر وہ چڑیل دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ ہوا میں اس کی آواز گونجی، میں واپس آؤں گی، ضرور آؤں گی۔ پھر آواز آئی، میں واپس آؤں گی۔ پھر میں قبرستان کے دروازے کے پاس گیا، وہاں پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر واپس راکھ کے پاس آیا اور پوری بوتل اس راکھ پر اسی طرح خالی کر دی کہ راکھ کا ذرہ بھی پانی سے نہ بچ پائے۔ وہ پانی اس راکھ کو لے کر آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہو گیا اور ساری راکھ غائب ہو گئی۔ پھر میں نے سامنے پڑے تعویذ کو اٹھایا اور کلائی پر باندھ لیا۔ اس کے بعد میں نے گھر کی راہ لی اور دیوار پھلانگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر آ گیا اور ہماری زندگیوں سے اس چڑیل کا ڈر تک ختم ہو گیا۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر دوسروں کے کام آ جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی، پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔